अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान में पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाने की धमकी। मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। ईरान में प्लांट्स और पुलों को तबाह कर देंगे। अभी भी वक्त है, आपने हुर्मुज को खोल दो वरना तुम जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। पीर के रोज दोपहर 1 बजे ओवल ऑफिस में फौज के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करूंगा। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने कहा, ईरानी पहाड़ों की गहराइयों से F-15 के हमले के शदीद जख्मी और बहादुर रुकन को बचा लिया है। ईरानी फौज अफसर को तलाश कर रही थी और बहुत करीब पहुंच चुकी थी। बचाए गए अफसर एक निहायत मोअज़्ज़ज़ कर्नल है। ऐसा मिशन खतरे के बायस कम ही किया जाता है। ऐसे मिशन में अफराद और साजो सामान दोनों को शदीद खतरा होता है। दूसरे ऑपरेशन पहले के बाद किए गए, जिसमें अमरीकी पायलट को दिन की रोशनी में बचाया। सब ने बहादुरी का मुजाहिरा किया। हमने ईरान के ऊपर 7 घंटे गुजारे, ये भी गैर मामूली बात है। अमरीका का मुबैना रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। 2 C-130 फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का दावा, कहा यह ऑपरेशन अमरीकी पायलट को निकालने के बहाने किया गया, ताहम असल मकसद धोखादही और फरार था। ईरानी अफवाज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दुश्मन के तैयारों को निशाना बनाया और ऑपरेशन को नाकाम बना दिया। अमरीकी सदर ट्रंप इस नाकामी को नफसियाती जंग के जरिए छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका को एक बार फिर तिब्स ऑपरेशन जैसी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान की पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 96वीं लहर का आगाज़ कर दिया। कर्ज में B-1 पुल और माशबहर के पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमलों के रद्दअमल में अमरीका और इसराइल के मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी हुकाम के मुताबिक जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए यह कार्रवाई हालिया हमलों के जवाब में की जा रही है, जिनमें ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया था। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। ईरान की पेट्रोकेमिकल साइट और तारीखी स्टेडियम को तबाह कर दिया। जौहरी पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया। ईरान के पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले में 5 अफराद शहीद जबकि 170 जख्मी हो गए। अमरीका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। इस स्टेडियम में तारीख साज मैचेस हुआ करते थे, ताहम अब यहाँ हर तरफ तबाही फैली हुई है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। ईरानी तनसीबात पर हमलों के लिए इसराइल को अमरीका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अमरीका और इसराइल के तैयारों ने फ़िज़ाई हमले में ईरानी हिलाल अहमर की गाड़ी को भी तबाह कर दिया। हमले ने तैयारों को देखकर बरवक्त गाड़ी को छोड़ दिया था, जिसके बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। हिलाल अहमर के मुताबिक अमदादी इदारों पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, जिस पर शदीद तशवीश है। खलीजी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती कोशिशों की पजीराई। अमरीका इसराइल जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के बतौर सालिस सामने आने को दुनिया भर में भरपूर तौर पर सराहा जा रहा है। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने भी ईरान को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। मिस्र, तुर्किया और सऊदी अरब ने भी अमरीका ईरान राब्ते में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा है। चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास से पाकिस्तान ने सफारती कामयाबी हासिल की और ईरान भी मुतमईन रहा। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का मुखलिसाना किरदार शरंगेज़ भारतीय किरदार के बरक्स है, खासकर जब मोदी ने ईरान पर हमले से चंद रोज़ कबल इसराइल का दौरा किया। ये एक मुखलिस भाई और खुदगर्ज मौका परस्त हिंदुत्वा भारत के दरमियान फ़र्क है, जिसे ईरान को समझना चाहिए। मशरिक़ वस्ती जंग में इसराइल की हिमायत ने भारतीय किसानों को बहरान के दलदल में धकेल दिया है। बरतानवी जरीदे द गार्डियन ने ईरान इसराइल जंग के भारतीय मईशत पर पड़ने वाले असरात अयां कर दिए। द गार्डियन के मुताबिक ईरान में जारी जंग के बायस भारतीय किसान खौफ व हिरास का शिकार है। भारत में किसानों को तेल और खाद की शदीद किल्लत का सामना है। भारत सालाना 6 करोड़ टन से ज़ायद खाद इस्तेमाल करता है, जिसके खाम माल की दरामदी भारत आबना हुर्मुज़ पर इन्हिसार करता है। माहिरीन के मुताबिक ईरान जंग के बायस भारत में गैस, पेट्रोल और अब खाद का बहरान इस बात का सबूत है कि मोदी के खुद इन्हिसारी के दावे मुकम्मल तौर पर खोखले निकले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते में हालिया कशीदगी पर इजलास, मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपये माहाना और मिनी बस वैगनों को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है, ताकि किरायों में इजाफा ना हो। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए
ٹرکوں کو 70,000، بڑی مال بردار گاڑیوں کو 80,000 جبکہ ڈیلیوری وینوں کو 35,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ نظام میں شفافیت کے لیے یہ رقوم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے۔ سبسڈی کی رقوم کی فراہمی کی فی الفور ہدایت کی، جس کا آغاز گزشتہ روز سے ہو چکا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ملتان سلطانز کا ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ۔ ملتان سلطانز نے ٹاس جیت کر کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ ملتان سلطانز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی ہے۔ ملتان سلطانز کی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ آگے بڑھے، بات کریں آپریشن غضب للحق۔ اب تک 796 فتنہ الخوارج افغان طالبان کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ 286 چیک پوسٹیں تباہ اور 44 چیک پوسٹیں قبضے میں لے کر تباہ کر دی گئی ہیں۔ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے نقصانات کی تازہ ترین تفصیلات جاری۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس پر پیغام میں تفصیلات جاری کر دی۔ آپریشن میں اب تک 249 ٹینک، 72 بند گاڑیاں اور توپ خانے تباہ کیے جا چکے ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہی ہیں کہ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے نقصانات کی تازہ ترین تفصیلات بتائی جاتی ہیں۔ آپریشن میں اب تک 249 ٹینک، 72 بند گاڑیاں، توپ خانے تباہ کیے جا چکے ہیں۔ آپریشن غضب للحق اب تک 796 فتنہ خوارج و افغان طالبان کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ 286 چیک پوسٹیں تباہ جبکہ 44 چیک پوسٹیں قبضے میں لے کر تباہ کر دی گئی ہیں۔ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے نقصانات کی تازہ ترین تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب۔ بھارت میں انتخابات قریب آتے ہی فالس فلیگ ڈرامے کے نئے سلسلے کا آغاز کر دیا۔ راز سے منسلک بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بے بنیاد الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بھارتی جیلوں میں قید بے گناہ افراد کو نشانہ بنا کر فالس فلیگ ڈرامے کا ماحول تشکیل دینے کی مذموم کوشش جاری۔ اس سے قبل اپنی سفارتی ناکامی چھپانے کے لیے بھارتی وزیر خارجہ نازیبا اور غیر اخلاقی الفاظ استعمال کرتے دکھائی دیے۔ بھارتی وزیر دفاع وزیر خارجہ کے پاکستان مخالف بیانات اور گودی میڈیا کا گمراہ کن پروپیگنڈا محض اتفاق نہیں بلکہ سیاسی عزائم کے لیے منظم منصوبہ بندی ہے۔ بھارت کو کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پہلگام جیسا فالس فلیگ آپریشن کیا تو جواب کلکتہ تک دیا جائے گا۔ ایران اسرائیل جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بھاری وسائل درکار ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں ترقیاتی منصوبہ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا آئندہ 3 سال میں سیالکوٹ کی شکل و صورت مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن بھارت جو ہے وہ جھنجھلایا ہوا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اگر کسی قسم کا فالس فلیگ آپریشن کرنے یا ڈرامہ کرنے کا پہلگام جیسا دوبارہ رچانے کی بھارت نے کوشش کی تو پہلے تو 200-250 کلومیٹر تک ہم گئے تھے، اس دفعہ کلکتے تک پہنچا کے کہ جو جنگ ہے اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان، اس کے جو اثرات جو ہیں ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، ان اثرات کو جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اربوں کھربوں روپے کی ضرورت ہے، کئی 100 ارب روپے کی ضرورت پڑے گی۔ ملک دشمن عناصر سازشوں میں مصروف ہے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو کی نیوز کانفرنس۔ کہا پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، ہماری افغانستان کے ساتھ دشمنی نہیں، جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کو جواب دیں گے۔ افغان مہاجرین جب پاکستان آئے تو پاکستان نے ہر ممکن پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان کے لوگوں نے ہر قسم کی ان کے ساتھ تعاون کیا جو ایک بائی سے کر سکتا ہے۔ تو اس ریلیکسیشن میں کچھ وہ شناختی کارڈ شاید اللیگل بن گئے، لیکن اس چیز کو جب محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان شناختی کارڈوں کی وجہ سے جو واردات ہو رہے ہیں یا جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ان کا کتنا کردار ہے، تو اس پر بہت سختی سے بہت مضبوط وہ کام ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس چیز کا بھی آپ لوگ کو بہت جلد ایک وہ نظر آ جائے گا کہ گورنمنٹ نے اس میں ایک مثبت وہ کام کیا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بات کریں کہ وزیر اعظم کو عوام کی مشکلات کا احساس ہے، اسی لیے پیٹرولیم لیوی میں 80 روپے کمی کی۔ جب بھی موقع ملا حکومت عوام کو ریلیف دیتی رہے گی۔ پورے پنجاب میں ٹرانسپورٹ مفت کر دی گئی ہے، جو ممکن سہولت ہمارے بس میں ہوگی عوام کو دیں گے۔
یہ جنگ ہم نے تو نہیں شروع کی، مگر یہ پوری دنیا کو ایک پرابلم فیس ہو رہا ہے ان مشکل حالات میں جس حد تک ہو سکا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پرسوں رات وزیر اعظم نے جو لیوی تھی، جو ٹیکس تھا تیل کے اوپر 80 روپے اس میں کمی کی۔ وہ کیوں کی؟ کیونکہ ان کو آپ کے درد کا احساس ہے، آپ کی تکلیف کا احساس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ معاملہ مل کے حل کرنا ہے۔ جب جب گنجائش پیدا ہوگی عوام کو وہ ٹرانسفر کریں گے۔ سبسڈی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، موٹر سائیکلز کے لیے، گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے، پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پورے پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے کی ہے، وہ بھی بہت درد رکھتی ہیں۔ تو یہ کاوش جاری رہے گی، ہر طرح سے جاری رہے گی، اور ان مشکل حالات میں آپ کی حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ سندھ کے ٹرانسپورٹرز کرایوں میں اضافہ نہیں کریں گے۔ ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے ٹرانسپورٹرز کا اضافی بوجھ حکومت برداشت کرے گی۔ محکمہ تعلیم کو ہدایت کی ہے اسکول وینز کے کرائے نہ بڑھے، جو بھی اضافی کرایہ ہوگا حکومت دے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں کے ساتھ کراچی میں پریس کانفرنس مراد علی شاہ نے کہا، میرے لیے آسان تھا پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دیتے، مگر ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی ہے۔ مہنگائی تو آنی ہے، ہمیں غریب طبقے کا سوچنا چاہیے۔ ٹرانسپورٹرز کو ریلیف پیکج دینے کا مقصد تھا کرایوں میں اضافہ نہ ہو۔ ٹرانسپورٹرز نے یقین دہانی کرائی ہے، بس، کوچ، منی بس، وین کے کرایوں میں ٹرانسپورٹرز اضافہ نہیں کریں گے۔ موجودہ حالات میں بجلی، تیل اور گیس کی بچت بہت ضروری ہے۔ پوری قوم کو مسائل سمجھتے ہوئے خود بھی سادگی اختیار کرنا ہوگی۔ حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے اثرات کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ بسوں اور ٹرکوں کے کرائے بڑھنے سے روکنے کے لیے فیول پر سبسڈی دی گئی ہے۔ صرف رجسٹرڈ گاڑیوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزا فاطمہ کا کہنا ہے، سبسڈی حاصل کرنے کے لیے ایکسائز میں رجسٹریشن لازمی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے لیے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کرانی نے کہا، پاکستان قیام امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں امن کی کوششیں جاری ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے۔ سپلائی برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر متبادل انتظامات کیے گئے۔ جیٹ فیول کی قیمت میں ہوشربہ اضافہ، پی آئی اے انتظامیہ نے مختلف شعبوں میں ڈسکاؤنٹ کو ختم کر دیا۔ طلباء، سینئر سٹیزنز، صحافیوں، ریٹائرڈ ملٹری پرسنز اور اے ایس ایف اہلکاروں کو ملنے والی رعایت واپس لے لی گئی۔ تمام ایئرپورٹس کے سٹاف کو ہدایات جاری۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق مہنگے جیٹ فیول کے باعث ایئر لائن پر اخراجات کا شدید دباؤ ہے۔ فیصلہ ایندھن کی قیمتیں معمول پر آنے تک برقرار رہے گا۔ ابھی موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ مری میں کئی روز سے جاری بارش کے باعث صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ جھیکا گلی میں ری ماڈلنگ پروجیکٹ لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گیا۔ قریبی گھروں کو بھی شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ کئی گھروں میں دراڑیں پڑ گئی۔ مساجد اور اعلانات کے بعد مکینوں کو ہنگامی نقل مکانی کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں مری سے سید تاج بخاری۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کوثر کالونی جھیکا گلی کے مقام پہ، جہاں پہ آج رات کو کئی روز سے مسلسل شدید بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ کئی گھر جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں اور لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کر رہے ہیں، اپنے سامان کو اٹھا کے دیگر جگہوں پہ شفٹ کر رہے ہیں۔ خواتین، لوگ، مرد، بچے سب پریشان ہیں۔ اس وقت بات کرتے ہیں یہاں کے ایک مکین سے، وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ جو اوپر آپ یہ بنا رہے ہیں، یہ مشینیں نہ لگائیں خدا کے لیے۔ انہوں نے ہماری یہ بات بھی نہیں مانی، مشینیں انہوں نے لگا کے ہمارے پورے علاقے میں جو ہے کھدائی کی ہے، یہ مٹی پھینکی ہے اس کی وزن کی وجہ سے، اور یہ جو اوپر انہوں نے اتنی بڑی جو ڈرلنگ کی ہے، اس ڈرلنگ کی وجہ سے ہمارا یہ سارا علاقہ چل پڑا ہے۔ جی تاج، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ ایف اے کپ میں مانچسٹر سٹی نے لیورپول کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 4-0 سے شکست دے کر مسلسل 8ویں بار سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ایرلنگ ہالانڈ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہیٹ-ٹرک سکور کی۔ ابھی اہم خبر دیں کہ امریکی سیٹلائٹ امیجری کمپنی نے ایران سے متعلق جنگی تصاویر جاری کرنے پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ فیصلہ امریکی حکومت کی درخواست پر کیا گیا۔ کمپنی کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایران اور مشرق وسطیٰ کی جنگ زدہ علاقوں کی سیٹلائٹ تصاویر کو فی الحال روک دیا جائے۔ یہ اقدام اس لیے اٹھایا گیا تاکہ حساس معلومات دشمن کے ہاتھ نہ لگے۔ کمپنی کے مطابق یہ پالیسی جنگ کے خاتمے تک جاری رہ سکتی ہے۔ آذربائیجان نے ایران پر مسلط کردہ جنگ کے درمیان ایران کے لیے انسانی امداد کی ایک اور کھیپ روانہ کر دی ہے۔ 200 ٹن امدادی پیکج میں 190 ٹن غذائی مصنوعات، 60 ٹن ادویات اور 3 ٹن طبی سامان شامل ہے۔ یہ کھیپ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی ہدایت پر بھیجی گئی ہے۔ مارچ میں بھی آذربائیجان نے ایران کو 10 ٹن آٹا، 6 ٹن چاول برآمد کیے۔
अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़।